बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गैर मुल्की ख़वातीन ज़्यादती स्कैंडल में एक बड़ी ख़बर सामने आई है और ख़बर ये है कि इसहाक़ डार के नवासे रज़ा डार और रज़ा डार के साथ इस स्कैंडल से जुड़े जो दीगर किरदार हैं, दीगर मुल्ज़मान हैं, उनके DNA टेस्ट से मुतल्लिक़ जो ख़बर है उसकी तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ा भी एक अहम ख़बर है। उस ख़बर की तफ़सीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़, प्रोग्राम का आगाज़ दो मुख्तसर लेकिन अहम ख़बरों से करेंगे। एक तो आज ईरान के कैपिटल तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है और गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में जो हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत ने ₹1.97 की कमी की है, हुकूमत के इस फैसले से मुतल्लिक़ कुछ अंदर की तफसीलात सामने आई हैं। वो डिटेल्स क्या हैं, अवाम के साथ क्या हाथ हुआ है, उसकी तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई, जिन्हें 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल हमले में शहीद कर दिया गया था, आज उनकी तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई और ये नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने अदा की। और इस नमाज जनाजा में जहां ईरान की सियासी अस्करी क़यादत मौजूद थी, वहीं लाखों ईरानी अवाम जो हैं अपने शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए नमाज जनाजा में मौजूद थे। लेकिन ये जो क्राइसिस था ईरान अमेरिका के माबैन, जो जंग हुई, इसमें पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया, 47 साल के बाद दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर ला बिठाया। पहले जंग बंदी हुई, मुफाहमती याददाश्त पे दस्तखत हुए और फिर तकनीकी जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ हुआ। अब शहीद लीडर के नमाज जनाजा की जो रसूमात का आगाज़ हुआ है, या आखिरी रसूमात का जो आगाज़ हुआ, उससे पहले ईरान अमेरिका के माबैन जो है बिलवास्ता टेक्निकल खुफिया मुज़ाकरात हुए। अब इस बैठक के इख्तिताम के बाद अगली तारीख कब है कि ईरान अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात का अगला मरला कब होगा, तो सऊदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 11 जुलाई को ईरान अमेरिका जब शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात मुकम्मल हो जाएंगी तो 11 जुलाई से मुज़ाकरात का अगला मरला पाकिस्तान में होगा। सऊदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को होस्ट करने जा रहा है, साल से तो पाकिस्तान कर रहा है। सहूलतकारी तो पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के माबैन मामले को, तनाज़े को सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान होस्ट किया कर रहा है। इस पर दफ्तर ख़ारजा फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर ख़ामोश है। लेकिन सऊदी मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के इस अगले मरले में ईरान पर जो पाबंदियां हैं, ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं और जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, इन समय मुतअद्दिद पहलुओं के ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी। टेक्निकल जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी जंग के नतीजे में जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया, जिसका बोझ पाकिस्तान के अवाम ने बर्दाश्त किया, सबसे ज़्यादा दुनिया में पाकिस्तान के अवाम ने बोझ बर्दाश्त किया। बाकी दुनिया में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था। अब चूँकि मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी तेज़ी के साथ कम हुई हैं, तो यहाँ सिर्फ 74 रुपये पेट्रोल पे और 67 रुपये डीजल पे कम किए गए। पिछले हफ्ते जुमे के दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में महज ₹1.97 की कमी की गई। उस पर भी बहुत ज़्यादा शोर उठा, बहुत सारे सवालात उठे हुकूमत के इस फैसले पे कि महज ₹1.97 की कमी। इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट हैं वो तो 4 माह की उस सतह पे आ चुके हैं जब ईरान अमेरिका इसराइल जंग का आगाज़ हुआ था। तो पेट्रोल 2060-2065 पे क्यों नहीं आ रहा, 258 पे क्यों नहीं आ रहा? तो अब ये पता चला है कि जो पेट्रोल है उस पर 158 पर, डीजल पे 110 रुपये टैक्स वसूल हो रहा है। एक्चुअल जो पेट्रोल की कीमत है 178, जो डीजल की कीमत है वो 198 रुपये है।
اور شہباز رانا صاحب جو کہ اسلام آباد میں اکانومی کے دبنگ رپورٹر ہیں، کریڈیبل رپورٹر ہیں، بڑے بہترین رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ 12 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی بنتی تھی، لیکن 12 روپے کا جو ریلیف ہے عوام کو حکومت کی طرف سے پاس آن نہیں کیا گیا، محض 1 روپے 97 پیسے کی کمی کی گئی، اور اپنا جو بجٹ خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ عوام کو چھوٹا سا ریلیف دیا گیا جو کہ زیادہ ریلیف بنتا تھا۔ تو ہم یہی تو بات کل کے پروگرام میں کر رہے تھے کہ اپنے ڈیفیسٹ کو، اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ لیوی بڑھا کے عوام کے اوپر جو ہے وہ مالی جو بوجھ ہے وہ بڑھائے جا رہی ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے جب آپ نے پرومس کیا تھا کہ اگر مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو فوری کم ہوں گی، لیکن فوری ریلیف عوام کو نہیں کرتے ہیں۔ جو غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا جو اسکینڈل منظر عام پہ آیا، اب اس اسکینڈل سے جڑی ناظرین موسٹلی جو ڈیٹیلز ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں، پبلک کی ڈومین میں جو ہے وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو عوام تک براہ راست ابھی نہیں پہنچی ہیں۔ لیکن ایک بات ناظرین جو ثابت ہوتی ہے، جو کل کے ولاگ میں بھی میں نے بات کی، اسحاق ڈار صاحب کا جب میں نے ذکر کیا تو ایک دوست نے کمنٹ باکس میں لکھا کہ اسحاق ڈار کے استعفے کے معاملے پہ جو فیصل واڈا نے ڈیمانڈ کی ہے میں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اچھا، اس پہ بھی سن لیں تھوڑا سا، بے شک آپ میرے ساتھ اتفاق مت کیجئے گا۔ اب اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں، کوئی اوفینس کرتا ہوں، تو میرے اس جرم پر میرے والد صاحب کو تو کوئی سرکل میں لے سکتا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے، ویسے تو اپنے جرم کا اگر میں اڈلٹ ہوں تو خود ذمہ دار ہوں، لیکن امیڈیٹ جو میری فیملی ہوگی وہ میرے والد صاحب کی ہوگی، وہ میرے نانے کے خاندان نہیں ہوگا۔ میرے دادے کا خاندان تو ہو سکتا ہے لیکن میرے نانے کا خاندان نہیں ہوگا، میرے دادے کا خاندان آپ جو ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کی بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی تو تحقیقات بھی چل رہی ہیں، اور تحقیقات کے ساتھ ساتھ جو رضا ڈار کی فیملی ہے وہ امیڈیٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی فیملی نہیں کہلاتی، فیملی ہے رضا ڈار صاحب کے والد کی۔ اسحاق ڈار صاحب کی تو بیٹی ان کے گھر پہ ہے، وہ الگ سے ایک خاندان ہے، الگ سے ایک فیملی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے دوستوں کی کچھ رائے تھی، ان کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن جو لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا کے اوپر اس کیس کو لے کے پنجاب حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اب جتنے بھی کریڈیبل رپورٹرز ہیں، بلاگرز ہیں یا اینکرز ہیں یا صحافی ہیں، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ اس بات کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں کہ اس کیس میں مریم نواز صاحبہ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جب پولیس نے ان کو یہ بتایا کہ رضا ڈار اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں، وہ اس کیس میں انوالو ہیں، انہوں نے ہی خواتین کو بلایا، اپنی گاڑی پہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے لڑکیوں کو لیا، ان کو شمالی علاقہ جات میں نتھیا گلی میں گھمایا پھرایا، اور پھر لاہور میں آ کے ڈی ایچ اے کے ایک مکان میں انہیں جو ہے وہاں پر یرغمال بنا لیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، پھر تاوان کی بات ہوئی، پھر ان کے اوپر تشدد کیا گیا، پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی ایک خاتون کے ساتھ جو کہ ڈچ خاتون ہے، ان کے ساتھ زیادتی ثابت ہوئی ہے، اور اس خاتون نے کہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ایک سے زیادہ بار زیادتی کی گئی ہے، لیکن وہ زیادتی کرنے والا جو ملزم ہے وہ اس خاتون کے مطابق علی ڈار نہیں بلکہ وہ جو باس ہے جس کا نام وحید ہے، اس کے جو کرندے تھے ان میں سے کسی ایک کی طرف سے کی گئی۔ اور جو دوسری خاتون ہے جو کہ اسپینش میں ریزیڈنس اختیار کیے ہوئے ہے، جس کا ایکچوئل جو نیشنلٹی ہے وینیزویلا کی ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن پولیس کی طرف سے تمام جو اس کیس سے جڑے جتنے کردار ہیں، دونوں خواتین بھی غیر ملکی جو آئی تھی پاکستان میں، جو کہ اب واپس جا چکی ہیں اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کے بعد، 164 کا بیان بھی اور ویڈیو بیان بھی انہوں نے قلم بند کروایا، ان دونوں خواتین کا اور جو 5 ملزمان اب تک گرفتار ہوئے ہیں ان سب کا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ لے لیا گیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کے نمونے حاصل کر لیے گئے، جس میں رضا ڈار کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کا نمونہ لیا گیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کیس میں علی ڈار صاحب نے بچانے کی کوشش کی، علی ڈار صاحب نے تو رضا ڈار کو پکڑوایا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کیس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے
شخص کو, بچے کو بچانا چاہتے ہیں, تو جو دونوں خواتین گئی ہیں نا, انہوں نے پولیس کی اب تک کی تفتیش پہ, وہ خواتین جو زیادتی اور تشدد کا شکار ہوئیں, جن کو اغوا کیا گیا, جن سے تاوان مانگا گیا, اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مالی لین دین کا تھا. علی ڈار کے ساتھ فراڈ ہوا, علی ڈار کا پیسہ لوٹا گیا, لیکن اس لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے کے بجائے جو پلان بنا کے لڑکیوں کو یہاں پہ لایا گیا, پھر ان کو یرغمال بنایا گیا, ان پہ جو تشدد کیا گیا, جو مینٹل ٹارچر کیا گیا, یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. لیکن دونوں خواتین اس بات کو ایڈمٹ کر کے گئیں کہ پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا, جو تفتیش کی, اس پہ ان کی ستائش انہوں نے کی ہے. اور پنجاب پولیس کو یہ سارا مینڈیٹ, ویسے تو قانون کے مطابق پولیس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, لیکن ہمارے جو اس طرح کے ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں, جب اس میں انفلوئنشل لوگ انوالو ہوتے ہیں تو بات ہائی لیول تک جاتی ہے, ہائی اپس تک جاتی ہے. تو یہ بات بھی مریم نواز صاحبہ تک پہنچائی گئی. تو مریم نواز نے ہی پولیس کو کہا تھا کہ کسی کو سپیئر کیے بغیر اکراس دا بورڈ قانون کے مطابق پولیس کارروائی کرے, جس کے بعد پولیس جو ہے اس نے قانون کے مطابق ہر وہ قدم اٹھایا کہ ملزمان کے خلاف جو ہم نے چلان تیار کرنا ہے اس میں کسی قسم کی کمی, کسی قسم کا سکم نہ رہ سکے. تو اب جو ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا ہے رضا ڈار سمیت باقی لوگوں کا, اور جو خواتین کا لیا گیا تھا, اسے فرینزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. اور یہ ٹیسٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس چاہ یہ رہی تھی کہ چلان میں جو ڈیجیٹل شواہد ہیں وہ شواہد بھی ریکارڈ کے اوپر آ جائیں. اور پنجاب کی جو فرانزک لیب ہے, اس لیب کے اوپر کوئی شخص سوال نہیں اٹھا سکتا کہ اس کی رپورٹ جو ہے مصدقہ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال نہیں کر سکتے. مریم نواز تو کیا, پرائم منسٹر بھی استعمال نہیں کر سکتا. پنجاب کے فرانزک لیب کو چاروں صوبوں میں اور وفاق کی سطح پہ ہمیشہ سراہا گیا, ان کی رپورٹ کو ہمیشہ ایتھینٹسٹی ملی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی این اے کے سیمپلز لے کے فرانزک لیب کو بھجوائے گئے ہیں, وہاں سے کیا رپورٹ آتی ہے. کسی خاتون کا الزام براہ راست رضا ڈار پہ نہیں ہے, لیکن جب ڈی این اے سیمپلز کی رپورٹ آئے گی تو اس سے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو ملزمان کے موبائل فون ہیں ان کا ڈیٹا بھی فرانزک کے لیے لیبارٹری کو بھجوا دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں فردر اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے متعلق اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے جو ایمان مزاری اور علی ہادی چٹھا کا جو کیس ہے اسے سپریم کورٹ میں 6 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. جسٹس محمد علی مدر صاحب, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس شاہد بلال صاحب جو ہیں اس اپیلوں پہ سماعت کریں گے, جس میں ایمان اور ہادی کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کو 15 دن کو آپ نے وقت دیا تھا, لیکن 15 دن میں جو سزا سسپینشن کی اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کر سکے. تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ 6 جولائی کو اس درخواست کے اوپر کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب سے متعلق علیمہ خان صاحبہ, مبشرہ بی بی صاحبہ نے جو ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, جس پر جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, اب وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. جج صاحب نے کہا تھا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا پہلا فیصلہ کریں گے, اس کے بعد ہم نوٹس جاری کریں گے. لیکن جج صاحب نے جو کہا اس سے آگے جا کے علیمہ خان صاحبہ کو اور مبشرہ بی بی صاحبہ کو عدالت نے ریلیف دیا ہے. اب عدالت کا حکم کیا ہے؟ عدالت میں کیونکہ آرگومنٹ لیا گیا, یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو قید تنہائی کی کسی عدالت نے سزا نہیں دے رکھی, لیکن ان کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو جج صاحب نے رپورٹ یہ مانگی ہے کیونکہ یہ سنگین الزام ہے, یعنی قید تنہائی میں رکھنا کتنا مینٹل ٹارچر ہوتا ہے, اس کی بات ابھی چند روز پہلے جو سپریم کورٹ میں جیل ریفارم سے متعلق جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں مریم نواز صاحب نے بھی بات کی کہ مجھے بھی قید تنہائی میں رکھا گیا تھا. اور قید تنہائی میں جب آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور آپ کی کوئی چیخیں سننے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے کوئی نہیں ہوتا, تو انسان کتنا بے بس ہوتا ہے اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے یا جس شخص کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سنگین الزام پہ جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے, جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں اور جو نیب کے حکام ہیں, ان کو نوٹس کیا ہے. اور نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت زار کیا ہے,
عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو کس حالت میں رکھا گیا ہے اور جیل رولز کے مطابق ان کو کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قید تنہائی میں رکھنے کا الزام لگایا گیا اس پر بھی عدالت نے یہ رپورٹ طلب کی ہے کہ کس کی اتھارٹی پہ، کس کے حکم پہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، کتنے عرصے سے دونوں کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور کن حالات میں ان کو قید تنہائی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نہ صرف یہ حکم دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے جو انتظامیہ سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ مجاز آفیسر کو کمرہ عدالت میں بھجوائیں گے 6 اگست کو، جس سے اس کیس کے تمام جو حقائق ہیں، تمام حقائق کا بخوبی علم ہوگا۔ تو رپورٹ عدالت نے طلب کر لی ہے خان صاحب کی سہولیات کے حوالے سے، خان صاحب کی حالت زار کے حوالے سے، لیکن عدالت نے یہ ضرور کہا ہے کہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ جب رپورٹ آئے گی تب درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اگلی سماعت 6 اگست کو ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔